वर्ल्ड बैंक ने हालिया 20 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को दिया है और उसका मकसद क्या है। अब ये हमारा अलमिया है कि वो दौर जिसको हम माशरत के लिए बेहतर जानते हैं उसमें भी हमारा कर्ज बढ़ रहा है। तरक्की ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान तक महदूद रही। मशरकी पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश है उसमें बेचैनी का सबब बनी। कब तक आंखें बंद करके जो भी हमारे ऊपर चंद एक लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे वो हमारे फैसले लेते रहेंगे। कब तक ऐसा होगा? और ये मसला आज तक हम फेस कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे जब तक हमारी कौम की तरबियत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी और आप मुझे देख रहे हैं VLC पाकिस्तान पे। सामीन, आज के पॉडकास्ट में हम एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का कर्ज और उसका हमारी माशियत, समाज और ख़ुद मुख्तारी पर असर, ये बहुत अहम मौजू है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू से हम कोई एक ऐसी सॉल्यूशन की बात करें या ऐसे मामलात की बात करें जिसे हम इस कर्ज से जान छुड़वा सकें, या अगर कर्ज ले ही लिया है तो उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए, या हमने अपनी तारीख़ में कर्ज कैसे लिए हैं और उनको किस तरह यूटिलाइज़ किया है। नाज़रीन, ये मैं आपसे कुछ 4 एक हिस्सों में इस टॉपिक को डिवाइड करूँगा ताकि आप बेहतर समझ सकें। पहले हिस्से की अगर बात करें तो कर्ज का तारुफ उसमें अगर आ जाए कि वो है क्या, तो वर्ल्ड बैंक ने हालिया 20 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को दिया है और उसका मकसद क्या है वो बहुत लाजमी है। पहला जो उसका मकसद है वो है माशियत की बहाली। दूसरा है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना, जैसे कि स्मॉग है या सैलाब वगैरह है। तीसरा है निजी शोबे को तरक्की देना। ये सोचने की बात है कि क्या ये कर्ज पाकिस्तान की माशियत के लिए वाकई सूदमंद साबित होगा, या ये एक और जाल है जिसमें हमारी माशियत फंस सकती है। अगर नाजरीन हमेशा की तरह मैं किताबी हवाले की बात करूं, जॉन परकिंस की किताब कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन में लिखा है, तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों के ज़रिए उनकी माशियत और वसाइल पर कंट्रोल खोने पर मजबूर किया जाता है। नाजरीन, दूसरे अगर हिस्से में हम इस टॉपिक के बात करें तो वो बात करेंगे कि पाकिस्तान में कर्ज़ों की तारीख़ क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पाकिस्तान ने पहले कितने कर्ज़े लिए हैं, कब लिए हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया है और उनके असरात क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही कर्ज़े माशियत का लाज़मी हिस्सा बन गए थे। अगर मैं कुछ अहम तरीक़ी अदवार का जायज़ा पेश करूं तो 1950 की दिहाई यानी कि पाकिस्तान के इब्तदाई साल, क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क को मालियाती बहरान का सामना था। अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से इब्तदाई कर्ज लिए गए। मकसद क्या बताया गया? बुनियादी ढांचे की तामीर और सनदी तरक्की। अब अहम वाक़या इस तारीख़ी कर्ज़े से जुड़ा हुआ वो ये है कि 1992 में पाकिस्तान ने पहला कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया जिसकी मालियत 27 मिलियन डॉलर थी। तारीख़ी हवाला अगर इसमें हम बात करें तो इस कर्ज़ को कराची पोर्ट डेवलपमेंट, रेलवेज़ रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये 2 अहम काम थे और जो कर्ज़ है वो इसी में इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, अगर हम 1960 की दिहाई की बात करें तो अयूब ख़ान का दौर था। ये दौर माशियत में बेहतरी का दौर समझा जाता है, लेकिन अलमिया ये है कि कर्ज़ का इन्हिसार बढ़ा। अब ये हमारा अलमिया है कि वो दौर जिसको हम माशियत के लिए बेहतर जानते हैं उसमें भी हमारा कर्ज़ बढ़ रहा है, यानी कि हमारी जो इकॉनमी है वो उसमें भी कोई खैर ख्वाह ख़बर नहीं रखती। अगर मैं अहम कर्ज़ों का हवाला दूँ 1960 या अयूब ख़ान साहब के दौर से लेके, तो 1964 में अमेरिका से तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन मंसूबे के लिए आलमी बैंक की मदद से कर्ज लिए गए। और अगर नतीजे की बात करें जो बहुत ज़्यादा अहम है कि ऐसे कर्ज जो जब भी कभी लिए हैं हमारी हुकूमतों ने या हमारे सियासतदानों ने, तो उसका नतीजा क्या निकला है कि माशियत में तरक्की तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
یہ ترقی زیادہ تر مغربی پاکستان تک محدود رہی، جو کہ مشرقی پاکستان، جس میں اب جو پریزنٹ ٹائم میں بنگلہ دیش ہے، اس میں بے چینی کا سبب بنی، کیونکہ جب آپ نے زیادہ ترجیح مغرب کو دی تو obvious سی بات ہے تو آپ کو وہ اپنے آپ سے جدا سمجھنے لگا، اور اسی کشمکش میں جو ہے بنگلہ دیش میں اور یعنی کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے حالات آپس میں بگڑ گئے۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات کریں تو 1974 میں قرض لیا گیا، سعودی عرب، ایران اور دیگر ممالک سے مالی امداد لی گئی، ورلڈ بینک اور IMF سے معاشی منصوبوں کے لیے قرض لیا، اور اسی دور کے اگر ہم اثرات کی بات کریں تو وہ یہ تھے کہ صنعتی جو قومیانے کی پالیسی تھی اس نے معیشت کو نقصان پہنچایا، اور قرضوں کا بڑا حصہ غیر پیداواری منصوبوں پر لگا، معیشت میں عدم استحکام بڑھا۔ 1980 کی دہائی یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کا دور، افغانستان جنگ کی وجہ سے امریکہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے بھاری مالی امداد ملی، اور اسی دور کا اگر ایک اہم قرض جس کی میں بات کروں تو وہ 1981 میں IMF سے $1 ارب کا قرض تھا، اور یہ قرض زیادہ تر جنگی صورتحال سے نمٹنے اور داخلی استحکام کے لیے استعمال ہوا۔ ناظرین، اگر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو ہمیشہ کی طرح قرض کی شرائط نے معیشت کو بوجھل کر دیا اور سماجی شعبے متاثر ہوئے۔ ناظرین، اب ہم داخل ہو گئے ہیں 1990 کی دہائی میں۔ تو 1990 کی دہائی میں جو جمہوری ادوار تھے جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا تھا، اس میں قرض لینے کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ 1993 میں IMF سے تقریباً $6 ارب کا قرض لیا گیا۔ مسائل کیا تھے اس وقت درپیش، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ معیشت میں کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے قرض کا جو مؤثر استعمال تھا وہ نہیں ہو سکا، اور یہ مسئلہ آج تک ہم فیس کر رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے جب تک ہماری قوم کی تربیت نہیں ہوگی۔ مہنگائی اور عوامی مسائل میں اضافہ ہوا، انفارچونیٹلی یہ بھی ہمارا مقدر رہا ہمیشہ سے۔ اور 2000 کی اگر دہائی کی بات کریں تو پرویز مشرف صاحب کا دور آیا، جو کہ دوبارہ سے مارشل لاء کا ٹائم تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی تب بھی۔ تو 2001 کے بعد عالمی جو حالات تھے 9/11 کی وجہ سے اوبویسلی پاکستان اور افغانستان کا جو خطہ تھا، یہ جو خطہ تھا، اس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان بھی اٹھایا، اور اس میں سب سے زیادہ ان کی بھاری جو مالی امداد ہے وہ بھی انہی دو ممالک کو ملی۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے فوجی تعاون کے عوض قرضے دیے۔ اگر اہم واقعات کی بات کی جائے تو IMF سے قرض لینا محدود رہا، لیکن ورلڈ بینک کے منصوبے جاری رہے۔ معیشت میں عارضی بہتری آئی، لیکن قرضوں کا انحصار برقرار رہا، جس کو میری نظر میں اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں اس کو معیشت میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ ٹیمپرری بہتری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم 2010 سے 23 کی بات کریں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پھر تحریک انصاف کا بھی اس میں اسمال سا ٹینیور شامل ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 میں IMF سے تقریباً $6.7 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 2016 میں ورلڈ بینک سے $1.8 ارب کا قرض لیا گیا۔ اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت کی بات کی جائے تو 2019 میں $6 ارب کا IMF سے بڑی سخت شرائط پہ قرض ان کو لینا پڑا۔ اثرات کی بات کریں تو مہنگائی جو کہ غیر معمولی اضافہ ہم نے دیکھا، اور جو معیشت تھی وہ بیرونی قرضوں کے شرائط کے تابع ہو گئی۔ ناظرین، اسی ٹاپک کا جو تیسرا حصہ ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو وہ قرض کے اثرات اور اس کے کچھ حوالہ جات ہیں، جیسے کہ پہلا اثر ہے معاشی انحصار۔ ناظرین، قرض کی جو شرائط ہیں اس کے باعث پاکستان اپنی پالیسیوں پر مکمل کنٹرول کھو چکا ہے۔ فرانسیسی فلسفی ژاک روسو، ان کا کہنا ہے کہ قرض لینے والا ہمیشہ اپنی آزادی گروی رکھ دیتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر میں دوسرے بوجھ کی بات کروں تو عوام پر بوجھ تو ہے، کیونکہ عالمی بینک جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک رپورٹ ہے عالمی بینک کی جس کے مطابق پاکستان کی GDP کا تقریباً 40% قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر اگر ہم بات کریں ایک اور اثر کی تو وہ ہے وسائل کا ضیاع۔ اب غیر پیداواری منصوبوں پر قرض خرچ ہونے کی وجہ سے
جو معیشت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اور مزید کمزور ہو رہی ہے۔ پاکستان میں قرض کا بڑا حصہ آپ کے دفاعی جو بجٹ ہیں اس میں، اور یا اخراجات اس کو کہیں گے، یا بیوروکریٹس کی جو عیاشی ہیں اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا ویلتھ آف نیشن، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب قوم قرض لیتی ہے تو وہ اپنی ترقی گروی رکھ دیتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، اور اس گروی رکھی ہوئی جو ترقی ہے اس میں ہماری عیاشیاں اور غلط یا نان پروڈکٹیو طور پہ اس کا استعمال۔ ناظرین، اگر میں مثبت پہلو کی بات کروں، کیونکہ قرض کا کوئی تو مثبت پہلو ہوگا جس کی وجہ سے یہ قرض لیا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہ قرض کو صنعتی، تعلیمی اور انفراسٹرکچر منصوبوں میں صحیح طریقے سے استعمال اگر کیا جائے تو یہ معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن یہ کرنے کے لیے آپ کو بڑی اسٹرانگ اور بڑی سنسیئر لیڈرشپ چاہیے، اور عوام بھی ایسی چاہیے جو اس معاملات کو سمجھیں۔ اور کیونکہ دیکھیں، لیڈر ہمارے اندر سے ہی نکلتے ہیں نا، ہماری قوم سے ہی سلیکٹڈ ہیں وہ لوگ، تو اس میں تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں اس کا منفی آپ سے میں اگر بات کروں تو وہ وہی ہے کہ آپ کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کی خود مختاری ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آزادی کسی بھی قوم کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اسے قرض کے بدلے کھونا خودکشی کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، یہی ہمارے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم کب تک آنکھیں بند کر کے جو بھی ہمارے اوپر چند ایک لوگ مسلط کر دیے جائیں گے وہ ہمارے فیصلے لیتے رہیں گے؟ کب تک ایسا ہوگا کہ ہم اگر کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی حکومت آ کے قرض لیتی ہے، اس میں کسی کا بھی رول ہے، تو ہماری عوام کا یہ فرض ہے کہ اس کو شرائط کے اوپر مکمل طور پر آگاہی دی جائے۔ اول تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنا قرض لیا گیا ہے، لیکن اس قرض کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ کیوں نہیں بنتا؟ کوئی بھی ایسا کام کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے قرض کو بآسانی اتار سکیں، یا اس کی اقساط کو اس طرح اتار سکیں کہ ہمیں مزید قرض نہ لینا پڑے۔ خیر ناظرین، یہ باتیں پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ باتیں عقل شعور رکھنے والے لوگوں کی باتیں ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو اقتدار میں صرف اپنی مفاد کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی ملک ہے جس میں وہ بھی کل کو رہیں گے اور ان کے بچے بھی رہیں گے۔ آ کے دیکھیں، ملک رہے گا، قوم رہے گی، تو یہ بھی حکمران رہیں گے نا، ورنہ یہ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ ان پہ آ کے لوگ حکمرانی کریں گے، اور یہ لوگ میں یہ کہوں گا کہ ہم عوام تو برداشت کر لے گی، لیکن یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو ساری زندگی حکومت کرنے کی ہی عادت ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔